अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह दावत दी गई कि आएँ आप हमारे साथ बैठें, हम हिंदुस्तान के मामले के ऊपर आपको ब्रीफिंग देना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ह तौर पर इनकार किया कि जब तक इमरान खान की शमूलियत नहीं होगी हम किसी भी मीटिंग में हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं हैं। इसके अलावा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केपी के अंदर एक बड़ा कन्वेंशन किया है और वहाँ पर बड़ी सख्त तकरीरें हुई हैं। तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर इंतहाई सख्त सवालात कर रहा है। उसकी चंद मिसालें हैं जो बड़ी अहम हैं, वो आज आपके सामने रखूँगा। इमरान खान को अडयाला जेल के अंदर या अडयाला जेल से बाहर निकाल कर APC के अंदर बिठाने पर अहम तरीन मुतालबा सामने आ गया है और हुकूमती इत्तेहादी जमात की जानिब से आया है। उस पर भी बात करते हैं। एक पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से एक वीडियो बनाई थी, वर्दी के अंदर वीडियो बनाई थी कि ये सबसे बड़ा डाका डाला गया है, बड़ी चोरी की गई है। उस पुलिस ऑफिसर के साथ क्या किया गया उसकी एक वीडियो सामने आ गई है, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। और बहुत से लोगों को इतराज़ होता था पाकिस्तान के सदर से, जनाब मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब से, कि वो क्या करते हैं। तो उन्होंने एक छुट्टी वाले दिन एक बड़ा काम किया है, बड़ा काम, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वो तमाम दोस्त जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं कि हुकूमत ने यह फैसला किया कि एक ब्रीफिंग दी जाएगी और उस ब्रीफिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी होना चाहिए। वैसे तो ये नारे लगाए जाते हैं और ये दावे किए जाते हैं कि तहरीक इंसाफ ख़त्म शुद्ध, तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान की सियासत में कोई लेना देना नहीं है, इनका कोई नाम लेवा नहीं है, तहरीक इंसाफ का कोई वोट बैंक नहीं है। लेकिन अब हुकूमत वही काम करना चाहती है जो नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के अंदर किया। नरेंद्र मोदी ने क्या किया था? नरेंद्र मोदी ने अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए जैसे ही ये वाक़या हुआ पहलगाम के अंदर, उन्होंने फौरी तौर पर हिंदुस्तान की सारी सियासी जमातों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उनको ब्रीफ किया और सारी सियासी जमातों ने नरेंद्र मोदी को कहा कि पाकिस्तान के मामले पे हम आपके पीछे खड़े हैं। अब एग्जैक्टली वही काम पाकिस्तान की हुकूमत भी करना चाहती है। इनफैक्ट किसी भी मुल्क के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो उस मुल्क की हुकूमत की सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि अपने मुल्क के अंदर जो हमारी सियासी जमातें हैं उन सब को इकट्ठा करें, उनको ब्रीफ करें ताकि वो उस मामले पे हमारे साथ खड़ी हों। अब पाकिस्तान की हुकूमत भी ये करना चाहती है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तमाम मामलात में ऑन बोर्ड हो। अब हुकूमत ने बुलाया कि अता तारड़ साहब होंगे और मुमकिन तौर पर DGI SPR होंगे और लोग होंगे और तहरीक इंसाफ को ब्रीफिंग दी जाएगी, बताया जाएगा कि हिंदुस्तान के मामले के ऊपर हम क्या करने के लिए जा रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ ने आगे से वाज़िया तौर पर यह इनकार किया है कि जब तक इमरान खान नहीं होंगे उस वक्त तक हम आपकी कोई ब्रीफिंग नहीं लेंगे, हम आपकी किसी भी मीटिंग के अंदर नहीं बैठेंगे। तहरीक इंसाफ ने जो अलामिया जारी किया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अलामिया ये जारी किया गया कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ ही वो आवाज़ हैं जो आवाम के हकीकी जज्बात की तर्जुमानी करते हैं। इमरान खान ने हमेशा कौमी इत्तेहाद, अदारा जाती हम आहंगी और सियासी इस्तेहकाम की बात की है और वो किसी किस्म की तकसीम, तफरका या कमज़ोरी के हामी नहीं रहे। चूँकि ये महज एक हुकूमती ब्रीफिंग है और इसमें कोई कौमी इत्तफाक़ राय पैदा करने की संजीदा कोशिश नज़र नहीं आती। और ये भी कहा ना ही इमरान खान जैसे अहम कौमी रहनुमा को शामिल करने की नीयत है, इसीलिए हम समझते हैं कि इस ब्रीफिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिरकत ज़रूरी नहीं है। यह भी कहा कि इन तमाम अवामल को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने मुतफ़क्का तौर पर फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ इस हुकूमती ब्रीफिंग में शिरकत नहीं करेगी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया है। साहबजादा हामिद रज़ा, उन्होंने बड़ी अहम बात की, उनको भी इन्वाइट था कि आप भी आएँ। उन्होंने कहा कि जब तक मुल्क के सबसे मकबूल रहनुमा इमरान खान शिरकत नहीं करते उस वक्त तक कोई ब्रीफिंग का फ़ायदा नहीं है, कोई ब्रीफिंग फ़ायदा मंद नहीं होगी। इसके अलावा इमरान खान की बहन अलीमा खान ने भी इस मौके पर अहम तरीन ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी बहुत सिंपल है, इमरान खान को रिहा किया जाए। इमरान खान को अगर आप रिहा करेंगे तो आप फैसले ले सकेंगे। ये 17 सीटों वाली हुकूमत किसी किस्म का कोई फैसला नहीं कर सकती। साहबजादा हामिद रज़ा ने एक और बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर अब यह वक्त भी आना था कि अता तारड़ जैसे लोग कौमी सलामती पर ब्रीफिंग देंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मज़ीद उन्होंने कहा कि कौमी सलामती पर ब्रीफिंग का तो पता नहीं,
عطا تارڑ اگر خواجہ آصف کے دونوں پاکستان مخالف بیانات اور شریف فیملی کی انڈیا خلاف خاموشی پر قوم کو بریف کر دیں تو یہ بہتر ہوگا. جی انہوں نے بات کیا کہ اس کے اوپر آپ بات کریں. اب ذرا آگے آ جائیں. پیپلز پارٹی کے ایک رہنما ہیں نبیل گبول صاحب, انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی عمران خان کو اے پی سی میں بلانے کی ڈیمانڈ غلط نہیں ہے. اگر عمران خان کو اڈیالہ جیل سے نکالنے میں کوئی خطرہ ہے تو اڈیالہ جیل کے اندر ہی آل پارٹی کانفرنس بلا لی جائے. اب اندازہ لگائیں کہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر حکومت کے اندر اتنی تپڑ نہیں ہے, اگر حکومت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ عمران خان کا چہرہ پاکستان کی عوام دیکھ سکے یا عمران خان کی آواز پاکستان کی عوام سن سکے, تو چلے کوئی نہیں, آپ کو یہ ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے تو آپ اڈیالہ جیل چلے جائیں. ویسے بھی یہ عدالتیں اڈیالہ جیل جاتی ہیں, چاہے وہ نیب والے ہوں, چاہے وہ ایف آئی اے والے ہوں, عدالتیں ہوں, ساری کی ساری اڈیالہ جیل جاتی ہیں. وہاں پر جا کے سارا کچھ لگتا ہے. تو آپ اے پی سی بھی وہاں پر لے جائیں, وہاں پر جا کے آپ اے پی سی کر لیں, عمران خان کے ساتھ بیٹھیں اور عمران خان کو اس سارے پروسیس کے اندر شامل کریں. اسی طرح کا ایک مطالبہ جو ہے وہ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے بھی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو بیل آؤٹ کریں یا شارٹ پے رول کریں, مگر عمران خان کو اے پی سی میں لانا چاہیے. وہ سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں, حکومت کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. یہ بات انہوں نے کی ہے. دیکھتے ہیں کہ حکومت آنے والے دنوں میں کیا کرتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو یہ جو بریفنگ کے حوالے سے بلایا گیا, اس پر ایک نوجوان صحافی ہیں قمر مکین, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا جی ایک بڑی اہم ترین بات ہے کہ تحریک انصاف نے اس بریفنگ میں جانے سے تو انکار کر دیا کہ ہم نہیں جا رہے, لیکن ایک اور میٹنگ بلانے کی تیاری ہو رہی ہے اور اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو باضابطہ طور پر انوائٹ کیا جائے گا, دعوت نامہ دیا جائے گا کہ آئیں اور بیٹھیں. دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف عمران خان کے بغیر کسی بھی میٹنگ کے اندر بیٹھتی ہے یا نہیں بیٹھتی. ہنگو کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا ورکر کنونشن کیا ہے, بلکہ یہ تقریباً آلموسٹ ایک جلسے میں کنورٹ ہو گیا. وہاں پر بڑی سخت باتیں ہوئیں. آج جنید اکبر نے وہاں پر کہا کہ ہمیں تو آپ ڈرا لیتے ہیں, فائل دکھا کر, ویڈیو دکھا کر, فیملی کی دھمکی دے کے, بچوں کی دھمکی دے کے. انہوں نے کہا کہ اگر میری جگہ پر کوئی نوجوان آ گیا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی, کیونکہ وہ بلیک میل نہیں ہوگا اور وہ کسی مذمت کے قابل بھی نہیں چھوڑے گا. مزید انہوں نے کہا کہ نوجوانوں نے عمران خان والا مطالعہ پاکستان پڑھا ہے اور اس سے سب کچھ معلوم ہے, یعنی کہ ان نوجوانوں کو سب کچھ معلوم ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر وہ بندہ جو ایم پی اے بننے کے لیے یا ایم این اے بننے کے لیے باہر نکلتا ہے وہ نہ نکلے, بلکہ وہ لوگ باہر نکلیں جو عمران خان کی خاطر, پاکستان کی خاطر اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کی خاطر باہر نکلنا چاہتے ہیں. یعنی کہ انہوں نے واضح طور پر پیغام دیا کہ اگر آپ نے اس لالچ میں باہر نکلنا ہے کہ میں باہر نکلوں گا, فوٹو شوٹ کرواؤں گا, 2-4 نعرے لگاؤں گا, اس کو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کروں گا کہ دیکھو بھئی ہم عمران خان کے کاز کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم عمران خان کی رہائی کی تحریک کا حصہ بن رہے ہیں, اور بعد میں مجھے ایم پی اے یا ایم این اے کا ٹکٹ مل جائے گا یا پارٹی کے اندر کوئی عہدہ دے دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ پھر آپ لوگ باہر نہ نکلیں. آپ لوگ باہر اس وقت نکلیں جب آپ عمران خان کے لیے, پاکستان کے لیے اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے باہر نکلنا چاہتے ہیں. سہیل افریدی صاحب, انہوں نے بڑا سخت خطاب کیا, پشتو میں انہوں نے خطاب کیا, اس کا جو اردو ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ قوم تمہارے ساتھ کھڑی ہو جائے تو تمہیں قوم کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. جن ماؤں کے بچے قتل کیے ان ماؤں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, جن عورتوں کے شوہر قتل کیے ان عورتوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, جن لوگوں کی تم نے مسجدیں اور گھر گرائے ان گھروں اور مسجدوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. پھر کہا کہ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم میرے ورکر کو جیلوں میں ڈالو, خواتین کو جیلوں میں ڈالو, ہمارے ورکر پر ظلم اور جبر کرو, ڈی چوک میں نہتے لوگوں پر گولیاں چلاؤ اور ہم سے توقع کرو کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ جاؤ, ہم تمہارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. پھر یہ کہا کہ ہاں ہم تب کھڑے ہوں گے جب تم ہمارے سب ورکرز کو رہا کرو, ظلم اور جبر کا جو بازار گرم کیا ہوا ہے اس کو ختم کرو اور پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان کو رہا کرو, تو قوم خود بخود آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. یہ آج بڑی سخت ترین باتیں کی گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی نوجوان قیادت کی جانب سے. اب جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی نوجوان قیادت اسٹیبلشمنٹ پر, حکومت پر اتنی زیادہ تنقید کر رہی ہے, لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف بہت سخت ہے. آج کل سخت ترین سوالات پوچھے جا رہے ہیں. یہ ایک تصویر ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہے
کہ نیشنل اسمبلی کے اندر تقریباً 96-90 سے زیادہ لوگ ہیں جو ایم این اے جنہوں نے عمران خان کے نام کے اوپر ووٹ لیا ہوا ہے اور فل ٹائم عیاشیاں ہو رہی ہیں. کے پی اسمبلی کے اندر تقریباً 98 کے لگ بھگ لوگ ہیں, ٹھیک ہے جی, پورے کے پی کے اندر جو, اور پنجاب کے اندر بھی تقریباً 100 کے لگ بھگ لوگ ہیں. لیکن یہ لوگ عمران خان کی رہائی کے لیے باہر کیوں نہیں نکلتے, کوئی لاہ عمل کیوں نہیں دیتے, واضح طور پر کیوں پلان سامنے نہیں رکھتے؟ اب میں یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں, تحریک انصاف کے وہ لوگ جو سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں وہ اپنی قیادت سے کیا سوالات کریں. ارسلان بلوچ صاحب, انہوں نے ٹویٹ کیا کہ عمران خان کی رہائی کا پلان قیادت کو دینا ہی پڑے گا. عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے, فیملی سے ملاقات بند ہے, اس ضمن میں انٹرنیشنل میڈیا کو بلا کر پریس کانفرنس کیوں نہیں کی جا رہی؟ پنجاب اسمبلی میں کوئی قرارداد پیش کی گئی ہے؟ سوال پوچھا. یہ پھر کہا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اس بارے میں کوئی قرارداد پیش ہوئی ہے؟ یہ بھی کہا کہ اقتدار اور عہدے اگر تمہارے لیے ہیں تو جواب بھی تم لوگ ہی دو گے. ایک اور صارف ہے, انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان مر جائے گا, ڈیل نہیں کرے گا, ایسے لوگ سب سے بڑے بے شرم ہیں. انہوں نے کہا کہ تم کیوں نہیں مرتے بے شرموں. اور یہ بھی کہا کہ عمران خان ڈیل نہیں کرے گا, یہ ہمیں یقین ہے, مگر کیا عمران خان کو رہا نہیں کروانا ہے, بس انجوائے کرنا ہے اور پروٹوکول لینے ہیں؟ یہ سوال پوچھا گیا. خرم ذیشان, انہوں نے کہا کہ کیا خان اپنی رہائی کی کال خود دے گا یا آسمان سے فرشتے اتریں گے اس کام کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ زندہ ہو یا مر گئے ہو سارے. یعنی کہ اس لیول کی جو سخت ترین تنقید ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر بھی ہو رہی ہے. ایک اور صارف ہے میر محمد علی خان, انہوں نے کہا کہ الیکشن سے پہلے سنتے تھے کہ عمران خان کی خاطر لوگ کھمبے کو بھی ووٹ دیں گے. انہوں نے کہا کہ اب یہ احساس ہوتا ہے کہ زیادہ تر سیاستدانوں کے روپ میں کھمبے ہی تھے. جو لوگ ایم این ایز اور ایم پی ایس بنے ہیں وہ زیادہ تر کھمبے ہی تھے جن کو ووٹ ڈالا گیا. طیبہ راجہ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور بہت زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں, جہاں پر بھی تحریک انصاف کو ایکٹیویٹی کرتی ہے یہ وہاں پر پہنچتی ہیں. اور جس وقت پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد کے اندر احتجاج کیا تھا وہاں پر بھی بہت زیادہ ایکٹیو تھیں, جیل کے اندر بھی بڑا عرصہ رہ کے آئی ہیں. انہوں نے ایک انتہائی اہم ٹویٹ کیا ہے. اس ٹویٹ کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ تحریک انصاف کے لوگ اپنی قیادت سے کیا چاہتے ہیں. طیبہ راجہ لکھتی ہیں کہ لیڈرشپ سے انتہائی معذرت کے ساتھ کہ اگر اس ٹویٹ کے بعد کوئی آپ کو غصہ وغیرہ چڑھتا تو پہلے معذرت. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی, خان صاحب کو جیل میں 2 سال ہونے کو آئے ہیں, اب یہ جو باتیں ہیں نا, میرا لیڈر ڈٹ کے کھڑا ہے, میرا لیڈر دیکھ رہا ہے, میرے لیڈر نے کہا ہے کہ میں موت قبول کر لوں گا, غلامی قبول نہیں کروں گا, اور ہر وقت کی کھوکھلی بیان بازی, انہوں نے کہا کہ یہ اب نہیں چاہیے, اس سے کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑتا. انہوں نے کہا کہ صرف بیان بازی چھوڑ کر ایک ساتھ بیٹھیں, سنجیدگی کے ساتھ مشورہ کریں اور بتائیں کہ عمران خان کی رہائی کے بارے میں آپ لوگوں نے کیا سوچا ہے اور کیا سوچا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کو دشواری کیا ہے, کس کا ساتھ چاہیے, کیا مسئلہ ہے اور کیا حل نکل سکتا ہے, یہ بتائیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے, مگر ہم کہاں کھڑے ہیں اب یہ فیصلہ ہونا ہے. کہ عمران خان تو ڈیلا جیل میں ڈٹ کے کھڑا ہے, وہ تو کسی قسم کی کوئی ڈیل کرنے کے لیے, کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے, جھکنے کے لیے, پیچھے ہٹنے کے لیے, بکنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کھڑا ہوا ہے, لیکن تحریک انصاف کی لیڈرشپ کہاں پہ کھڑی ہے یہ فیصلہ کرنا ہوگا. آخر میں انہوں نے کہا کہ دل آزاری ہوئی تو بہت معذرت, مگر آپ لوگوں کے اوپر ذمہ داری ہے اور ہم سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. وقت بہت زیادہ گزر چکا ہے اور عمران خان کا قید میں گزرتا ہوا ہر دن ہمارے لیے خسارہ ہے. یہ انہوں نے بات کی ہے اور تحریک انصاف کا سوشل میڈیا یہ باتیں کر رہا ہے. اسی حوالے سے ایک بڑی اہم ترین بات کی ہے اطہر کاظمی نے منیب فروغ کے شو میں. انہوں نے کہا کہ 600 دن ہو گئے کسی نے عمران خان کی شکل نہیں دیکھی, کسی عدالت کے اندر عمران خان کو پیش نہیں کیا گیا, عدالتیں بھی جیل کے اندر جا کر لگتی رہیں. جس طرح مقدمات چلے, ملاقاتوں پر پابندی لگی, الیکشن میں جو ہوا اس کے بعد بھی بھارت کے خلاف جو عمران خان کا موقف ہے وہ کسی اور لیڈر کا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے طور پر خواجہ آصف اور ایاز صادق صاحب کے جو پرانے بیان ہیں وہ تو آپ ٹی وی کے اوپر اب چلا نہیں سکتے. یہ اطہر کاظمی صاحب نے بات کی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ واپس پاکستان پہنچ چکے ہیں, انہوں نے انتہائی اہم ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ 7 روزہ سفر کے بعد وطن واپس پہنچ چکا ہوں. امریکہ میں ہارورڈ یونیورسٹی میں کانفرنس کے دوران سینکڑوں طلبہ, مفکرین اور پولیسی سازوں سے ملاقات ہوئی. میری گفتگو کے دوران حال میں کھڑے ہو کر دی گئی پذیرائی عمران خان صاحب کی جمہوریت اور انسانی حقوق کے لیے طریق ساز مزاحمت کا اعتراف تھی. پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑی ایکٹیویٹی سندھ کے اندر بھی کی ہے. وہاں پر ٹرین مارچ نکالا گیا ہے اور کارکنان نے بڑی تعداد کے اندر اس کے اندر شرکت کی ہے. سندھ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کافی زیادہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے اور آنے والے دنوں میں مزید آپ کو پتہ چلے گا
کہ سندھ پیپلز پارٹی کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ ایک بات کی ہے نجم سیٹھی نے، انہوں نے کہا کہ ہمارا حال تو بس ایسا ہی ہے کہ ہم بیانیہ کی جنگ ہار رہے ہیں۔ انڈیا نے بلوچستان میں دہشت گردی کی، ہم دنیا کو یہ نہیں بتا سکے کہ اس کے پیچھے انڈیا ہے، اور ہم دنیا کو بتانے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ یہ انہوں نے بات کی ہے کہ ہمارے پاس جو چیزیں بھی ہیں ہمیں دنیا کے سامنے رکھنی چاہیے کہ انڈیا اس کے پیچھے اس طریقے سے ملوث ہے۔ آگے آ جائیں جی، پولیس کے کانسٹیبل تھے جن کا نام تھا رانا عامر، انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی پولیس کی وردی میں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو سب سے بڑی چوری ہوئی ہے وہ چوری 8 فروری کا الیکشن ہے۔ اب انہوں نے بتایا ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ کی کہ دنیا کی سب سے بڑی چوری 8 فروری کو ہوئی، اس کی پاداش میں مجھے اٹھا کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا، فون قبضے میں لیے گئے، پیکا ایکٹ لگا کر مقدمہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 28 سال پولیس ڈپارٹمنٹ کو دیے جس پر مجھے شرمندگی ہے۔ یہ صرف ایک سوال اٹھایا، ایک بات کی کہ سب سے بڑی جو چوری ہوئی ہے وہ 8 فروری کا الیکشن ہوا ہے، اور پولیس والے نے یہ بات کی، تحریک انصاف کے کسی بندے نے یا کسی اور نے نہیں کی، پولیس والے نے بات کی، اور اس کے ساتھ کیا ہوا یہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی حوالے سے ایک ٹویٹ کیا ہے شاکر محمود عوان نے۔ انہوں نے کہا کہ پیکا ایکٹ کے تحت لاہور پولیس کی جانب سے ایک ہی دن میں 23 مقدمات درج کرنے کی خبر درست نکلی۔ ایف آئی آرز کی تفصیلات سامنے آ گئیں، 23 میں سے 12 ایف آئی آرز کی تحریر ایک جیسی۔ ایف آئی آر میں اعلیٰ فوجی عہدیدار وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خلاف نفرت انگیز مواد پھیلانے کا الزام لگایا گیا۔ ایک اور خبر ہے جی، انور مسعود صاحب، انہوں نے ایک سٹیج ڈرامہ لکھا ہاؤس اریسٹ، اور پھر اس کو پرفارم کیا جانا تھا، اس کی اجازت بھی مل گئی، لیکن اچانک اس کا جو اجازت نامہ ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اسلام آباد کی انتظامیہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ آگے آ جائیں جی، صدر پاکستان نے آصف علی زرداری صاحب نے قوم کی بہت بڑی خدمت کی ہے، پاکستانی قوم کو ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہونا چاہیے کہ چھٹی کے روز 4 آرڈیننس جاری کیے گئے ہیں۔ اس میں جو سب سے اہم بات ہے، وفاقی وزراء کی جو تنخواہیں ہیں وہ مزید بڑھا دی گئی ہیں۔ بڑے غریب ہیں، گزارا نہیں ہوتا ان کا، بڑی مشکل سے بجلی کا بل بھی شاید گھر کا نہیں دے پاتے، تو ان کی جو تنخواہیں ہیں ان کو بڑھا دیا گیا ہے۔ تو صدر پاکستان کو ماشاءاللہ دونوں ہاتھوں سے سلوٹ ہے اس بات کے اوپر۔ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے خبر ہے جی، یہ عمر دراز گوندل نے ٹویٹ کیا، کہتے ہیں کہ محسن نقوی نے خارجہ امور کا محاذ بھی سنبھال لیا ہے، ایک روزہ دورے پر مقصد پہنچ گئے ہیں۔ وزارت داخلہ کے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق خطے کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں محسن نقوی امان حکومت کو پاکستان کے موقف سے آگاہ کریں گے۔ اب جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں وہ بیسیکلی اسحاق ڈار صاحب ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، لیکن یہ کام جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کر رہے ہیں۔ ابھی تک اتنا ہی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد۔